अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज फिर हम एक नए टॉपिक के साथ, और टॉपिक का जो तसलसल है वो बिल्कुल पिछली 2-3 वीडियोस के बिल्कुल उसके साथ मुंसलिक है। यानी हम पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर के अंदर जो होमी के भाभा की जो थ्योरी है उसके ऊपर हम जो है ना वो काम कर रहे हैं। तो पहली वीडियो मैंने बनाई थी कि हाइब्रिडिटी अकॉर्डिंग टू होमी के भाभा क्या है और वो किस तरीके से रेजिस्टेंस क्रिएट करती है कोलोनाइजर्स के लिए, और इवन रेजिस्टेंस जो है ना वो क्रिएट करती है कोलोनाइज्ड के लिए भी और कोलोनाइजर्स दोनों के लिए ये। और मैंने लिंक्स के साथ जो है ना वो अपनी लास्ट वीडियो के अंदर इसको साबित किया था, जिस तरीके से होमी के भाभा ने ये अपने एसे के अंदर उसको लिखा था। तो अब हम मिमिक्री जो होमी के भाभा की जो थ्योरी है उसी को लेके हम उसका एक जो नेक्स्ट एलिमेंट है वो मिमिक्री के ऊपर उसने काम किया है, उसने बात की है। तो आज हम मिमिक्री को डिफ़ाइन करेंगे और फिर हम देखेंगे कि क्या मिमिक्री के ऊपर भी कोई रेजिस्टेंस की बात होमी के भाभा ने की है। तो हम फिर लिटरेचर के अंदर भी हम झांक के देखेंगे क्या लिटरेचर के अंदर, इंग्लिश लिटरेचर के अंदर या पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर के अंदर या एशियन लिटरेचर के अंदर क्या ऐसी कोई मिसालें हैं कि हमें पता लगे कि जी मिमिक्री हुई है। तो आइए हम देखते हैं कि मिमिक्री जो है वो क्या है। अच्छा जी, सबसे पहले हम डिफ़ाइन करेंगे मिमिक्री को, और उसका जो ये अब जो आपके सामने स्लाइड है ये होमी के भाभा की का जो एक ऑफ मिमिक्री एंड मैन उसके अंदर से मैंने ली है। तो अब ये देखेंगे कि किस तरीके से होमी के भाभा ने इसके बारे में उसने बात की है और कि मिमिक्री फैक्चुअली क्या है। मिमिक्री इज़ इन colonial and post-colonial writing is most generally seen when individuals from a colonized society. colonized societies कौन कौन सी हो सकती हैं? एग्जांपल हमारे सामने है इंडियंस और अफ्रीकन्स, या those countries where the colonizers have colonized those territories, तो हम उनको colonize, लेकिन एग्जांपल यहाँ से हमें ये मिल जाती है कि क्योंकि सब कॉन्टिनेंट के अंदर the colonizers ruled for 100 years, तो हम इसको कह सकते हैं इंडियंस और अफ्रीकन्स। ये उसने उसके अंदर बात की। इमिटेट द लैंग्वेज, अब यहाँ से ये कर्सर मेरा आपके सामने चल रहा है कि मिमिक्री सीधा डायरेक्ट हम जा रहे हैं। इमिटेट द लैंग्वेज, ड्रेस, कल्चर, एटीट्यूड और सोशल मेंटालिटी ऑफ देयर कोलोनाइजर्स। यानी मिमिक्री क्या है? इमिटेट करना कोलोनाइजर्स की या इन पावर्स की लैंग्वेज को, उनके ड्रेस को, उनके इंटोनेशन को, प्रोनाउंसिएशन को, how the words are pronounced, how the language is used, how they dress, and they copy their way of dressing, and they copy their culture, their cultural attitudes, their cultural norms or social mentality of their colonizers. अब जो colonizers की example में आप English or the French, you under colonialism and with regards to migration, mimicry is viewed as opportunistic example of conduct. यानी जैसे ही colonizers को colonized को मौका मिलता है तो वो मिमिक करते हैं लैंग्वेज को, ड्रेस को, कल्चर को, सोशल मेंटालिटी को colonizers की। अब बात यहाँ पे ये आती है कि वो मिमिक क्यों करते हैं, वो कॉपी क्यों करते हैं। तो ये इसके सामने, ये कॉलन के सामने आप पढ़िएगा, ये मेरे कर्सर आपके सामने ये जा रहा है कि वन डुप्लीकेट्स या कॉपीज़ द इंडिविजुअल इन पावर सिंस वन डिज़ायर्स टू, यानी colonizers desires to, whenever the colonizers just leave their country and go to the colonized territories, or those territories who are in power
since one desires to enjoy that equivalent status oneself. تو وہ چاہتا ہے کہ وہ سٹیٹس جو ان کا نیٹیوز کا کو وہ ملا ہوا ہے وہ ان جیسا بننا چاہتا ہے اور ان جیسا سٹیٹس حاصل کرنا چاہتا ہے, ان جیسا سٹیٹس کو انجوائے کرنا چاہتا ہے, اور اس سٹیٹس کو انجوائے کرنے کے لیے وہ کیا کرتا ہے, وہ امیٹیٹ کرتا ہے ان کی لینگویج کو, ان کے ڈریس کو, ان کے کلچرل نامز کو, ان کے ایٹیٹیوڈ کو, سوشل مینٹیلٹی کو, یہ ساری چیزوں کو وہ کر کے اس کا پیچھے جو ایک موٹو ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ جی انجوائے کیا جائے جو ایکویولنٹ سٹیٹس ہے نیٹو کا جو ان کو ملا ہوا ہے تو اس کو ہم انجوائے کریں. تو نیکسٹ سلائیڈ کے اوپر ہم جا رہے ہیں کہ نیکسٹ سلائیڈ کے اندر ہمارے سامنے کیا چیز آ رہی ہے. تو اب ہم کچھ کویسچنز اپنے ذہن کے اندر ہم لے کے چلتے ہیں, کیونکہ جو ریسرچر ہوتا ہے وہ اپنے ذہن کے اندر سوالات کریٹ کرتا ہے اور ان سوالات کے جواب کے لیے وہ سرچ کرتا ہے, اور اس کی یہ جو سرچ ہوتی ہے وہ بیسیکلی اس کا جو وہ ریفرنس ہوتے ہیں جو اپنی بات کو وہ دلیل کے طور پہ بات کرتا ہے. تو کین میمکری کریٹ ریزسٹنس فار دا کولونائزرس آر دا کولونائزڈ, یہ یہاں پہ کولونائزرز میں نے لکھا ہے, کین میمکری کریٹ ریزسٹنس فار دا کولونائزرز, یا کولونائزڈ بھی آپ کر سکتے ہیں اس کو, ایز ڈز ہائبریڈیٹی ایکسپلینڈ بائی بھابھا, جس طرح ہائبریڈیٹی کو ہم نے یہ بات پروو کی تھی کہ اس نے وہ بھی ریزسٹنس کریٹ کرتی ہے, اور یہ بات سائنس ٹیکن فار ونڈر جو ایس سے لکھا تھا بھابھا نے اس کے اندر اس نے یہ بات کی تھی, تو اسی کے اندر سے یہ چیز میں نے لی. اور میرا مقصد یہ تھا کہ جو اسٹوڈنٹس ہیں پوسٹ کولونیل لٹریچر کے ان کو یہ بات جو ان کے ذہن میں یہ بات کلیئر کی جائے کہ اگر میمکری ہے یا ہائبریڈیٹی ہے وہ کس طریقے سے ایک ریزسٹنس کریٹ کرتی ہے, تو کس کے مطابق, جی ہومی کے بھابھا کی تھیوری کے مطابق. یاد رکھیے گا کام ہو رہا ہے ہومی کے بھابھا کی تھیوری کے اوپر, ہائبریڈیٹی کے اوپر, میمکری کے اوپر, اور پھر ہم بات کر رہے ہیں ریزسٹنس کے اوپر, اور پھر ہم جائیں گے سیدھے لٹریچر کے اوپر جو پوسٹ کلونیل لٹریچر ہے یا ایشین لٹریچر, اس کے اوپر پھر ہم دیکھیں گے کہ آیا کیا اس کے ریفرنسز بھی ہیں ہمارے پاس نہیں, یا ہومی کے بھابھا نے اس کے اوپر کوئی ریفرنس دیا ہے کہ نہیں. اوکے جی, ہم اس سلائیڈ کو ذرا دوبارہ پڑھ لیتے ہیں. کین میمکری کریٹ ریزسٹنس فار دا کولونائزڈ اور دا کولونائزرس, یہ ایز ڈز ہائبریڈیٹی ایکسپلینڈ بائی بھابھا ان ہز ایسے سائنس ٹیکن فار ونڈر. دی آنسر از ایز انڈر. اوکے جی, ان ہز ایسے آف میمکری اینڈ مین, یہ کس کا ایسے ہے جی, بھابھا کا ایسے ہے. ڈسکرائب میمکری ایز سم تھنگ ان انٹینشنلی سبورسو, یعنی کوئی یہ میمکری ایک ایسی چیز ہے کہ وہ غیر ارادی طور پر سبورسو مین کہ انڈرمائن دی اتھارٹی آف این اسٹیبلش سسٹم, یعنی اس کے ذہن میں یہ ایک بات ہوتی ہے کہ میں نے اسٹیبلش جو سسٹم ہے اس کو میں نے انڈرمائن کرنا ہے, اس کو میں نے تھوڑا سا اس کو میں نے چیلنج کرنا ہے. تو اس کے ذہن میں ایک ریزسٹنس آلریڈی اس کے ذہن میں ہوتی ہے اور وہ اس کو ممک کر رہا ہوتا ہے, اور ممک کرتا ہے. تو آگے ہم اگلی سلائڈ میں دیکھیں گے کہ پھر اس کے جو کانسیکوینسز ہیں یا اس کے جو آؤٹ کمز ہیں وہ کس طریقے سے سوسائٹی کے اندر نکلتے ہیں. اچھا جی, ان بھابھاز وے آف تھنکنگ, آپ بھابھا کی جو اپنی تھنکنگ ہے اس کے اندر وہ کیا کہتا ہے کہ میمکری از اے کائنڈ آف پرفارمنس that exposes the artificiality of all symbolic expressions of power. Mimicry is a kind of performance that exposes the artificiality of symbolic expression of power. یعنی ایسے لوگ جو پاور میں ہوتے ہیں اور ان کو امیٹیٹ کیا جا رہا ہوتا ہے, تو وہ جو بھابھا کی تھنکنگ ہے وہ یہ ہے کہ وہ بندہ جو ممک کرتا ہے اس کا کام مقصد کیا ہوتا ہے, وہ ایکسپوز کرتا ہے آرٹیفیشیلٹی آف آل سمبولک ایکسپریشن اینڈ پاور. تو اب ہم اگر اس نے یہ بات کیا تو اس نے پھر کوئی اس کی ایگزامپل دی ہوگی. جی اب آپ کے ذہن میں آ گئی کہ اس کی ایگزامپل کیا ہے جی. In other words, if an Indian desiring to mimic the English becomes obsessed with some particular codes, obsessed کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ ہانٹ کرتی ہے اس کو ایک بات اور ٹیک اوور کر لیتی ہے اس کے ذہن کے اندر, ایک غالب آ جاتی ہے. تو if an Indian desiring to mimic the English becomes obsessed with some particular codes associated with Englishness, such as the British colonial obsession with the solar topi. اب یہ سولر ٹوپی کیا چیز ہے, یہ ایک سورج سے بچنے کے لیے ایک کیپ جو گول ٹائپ ہے, کیپ جو
جو انگریز یہاں پہ جب رہے تھے تو وہ پہنتے تھے. تو یہ وہ چیز ہے, اس کو یہ وہ بات کر رہا ہے کہ جو اس آبسیشن کے اندر وہ کہتا ہے کہ وہ یہ جو ایک کوڈ ہے, اس کو وہ کوڈ کا نام دیتا ہے, یا ایک پوائنٹ ہے, یا ایک چیز ہے جس کو وہ کہتا ہے کہ وہ ممک کرتے ہیں یہ جو کولونائزرز ہیں. اور مقصد ان کا کیا ہوتا ہے, یہ پہلے میں ذرا سولر ٹوپی کی ایک ڈیفینیشن آپ کو انگلش میں دے دوں. دی انگلش ہیٹ وانٹ ٹو پروٹیکٹ فرام ایکسپوجر ٹو دا سن. ہز پرفارمنس آف دوز کوڈس, یعنی جب بھی وہ ان جیسا جو کیپ ہے, سولر ٹوپی وہ پہنتا ہے جیسا کہ وہ جو انگلش پہنتے تھے, تو اگر وہ انڈین پہنتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ مائٹ شو ہاؤ ہالو دا کوڈز ریئل آر. تو اس کے ذہن میں شاید وہ یہ بات ہوتی ہے کہ وہ یہ ثابت کرنا چاہتا ہے اپنے لوگوں میں, یا جو ان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ کس طریقے سے ان کے اندر ایک آرٹیفیشیل ایلیمنٹ ہے وہ کوڈ کا, کہ جی ہم وہ کوڈ پہن رہے ہیں. وہ جو ٹاپ جو کیپ ہے, وہ ٹوپی ہے جو وہ ہم پہنتے ہیں. تو یہ کنٹینٹ جو ہے وہ آپ دیکھیے گا, یہ میں نے نیچے اس کا ریفرنس دیا ہوا ہے. فرائیڈے میں 8 ان میمکری اینڈ ابیلٹی ان پلین انگلش. اگر آپ یہی لکھیں گے گوگل کے اوپر جا کے سرچ آپشن میں, تو آپ کے سامنے یہ چیز جو ہے نا, یہ آرٹیکل پورا کھلے گا, اور وہاں سے آپ مزید اس کی, میں نے اس کو سرچ کے اندر جا کے میں نے اس میں سے چیزیں نکالی ہیں, تو آپ وہاں سے مزید اس کو دیکھ سکتے ہیں. اچھا جی, اب ہم ایک اور چیز دیکھتے ہیں کہ آیا کوئی اور ایگزامپل بھی ہے کہ کسی سب کانٹیننٹ کے اندر کوئی ایسا ناول ہو جس کے اندر ہمیں پتہ چلے کہ جی واقعی میمکری کی گئی ہے, اور اس کا بھی انٹینشن یہی تھا ٹو گیٹ دا اسٹیٹس آف دا نیٹیوز, ٹو انجوائے دا اسٹیٹس آف دا نیٹیو. جی, تو بالکل ہمارے سامنے ایک ناول ہے, بڑا ہی مشہور ناول ہے محسن حامد کا. Another example from Reluctant Fundamentalist. This novel was written by Mohsen Hamid. تو یہ ناول جب میں نے اس کو پڑھا تو اس کے پہلے ہی 2-3 لائنوں کے اوپر ہی ایک بڑا ہی عجیب سا فکرہ, وہ ایک اٹریکٹیو سا فکرہ میں آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ میرے سامنے آیا. تو وہ ہے جی کہ ایکسکیوز می سر, بٹ مے آئی بی آف اسسٹنس. I see I have alarmed you. Do not be frightened by the beard. I am a lover of America. اب یہ جو ورڈ ہے, یہ جو لائن ہے I am a lover of America, اس چیز نے جو ہے نا وہ میرے ذہن میں ایک بات کریٹ کی کہ ابھی یہ جو اس کا پروٹوگنسٹ ہے چنگیز اس ناول کا, اس کے اندر وہ یہ کہتا ہے کہ جی آئی ایم اے لور آف امریکہ. اگر آپ اس سٹوری کو انفولڈ تھوڑا سا آگے جا کے پڑھتے جب ہیں تو آپ کو سارا پتہ چلتا ہے کہ چنگیز کس طریقے سے جو ہے نا وہ امریکہ کے اندر گیا. وہاں پہ اس نے جا کے ہی گاٹ اسکالرشپ, ہی واز امنگ دوز 100 ٹاپ انٹیلیجنٹ اسٹوڈنٹس who won scholarship, and he was the person who got education there in their universities, American universities. And then he dressed like them, he adopted their culture, he tried his level best to be like them, to look like them. یہ سارا کچھ کرنے کے بعد اس نے پورا جب ممک کیا تو اس کو وہ سٹیٹس وہ انجوائے نہیں کر سکا, اور وہ سٹیٹس اس کو نہیں ملا ان اسپائٹ آف آل ہز ایفرٹس. اب یہ پورا ناول اس کے بعد آئی ایم لور آف امریکہ کی پوری ایکسپلینیشن مین کہ ممکری ہے. اس کے آگے جا کے وہ سارا سٹیٹس وہ کرتا ہے, اس کو وہ ان کا ڈریس اپنانے کی کوشش کرتا ہے, ان کے کلچرل نامز کو اپنانے کی کوشش کرتا ہے, ہر وہ کام وہ کرتا ہے جو اس کو وہ سٹیٹس دلوانے کے لیے, اس کو شاید اس کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ وہ سٹیٹس کو مل سکے, لیکن آخر میں وہ اس کو سٹیٹس نہیں ملتا. تو جہاں پہ جو میں نے ایک چیز کریٹ کی وہ یہ ہے کہ یہ جب چیز ہوئی تو ریزسٹنس کہاں سے آئی. یعنی اس ناول کے اندر ممکری کی تو ایلیمنٹ ہے کہ سارے اسٹوڈنٹس بھی اس میں سیٹسفائی ہوں گے کہ ممکری تو ہے جی کہ ممک اس نے کیا سارا, لیکن اب اس کو جو
جب یہ کیوں فکرہ کہنا پڑا کہ آئی ایم اے لور آف امریکہ، یعنی میرا سارا کچھ کرنے کے باوجود بھی آئی کوڈ ناٹ گیٹ دیٹ دا اسٹیٹس آف دا نیٹیوز، اور مجھے امریکہ چھوڑنا پڑا، مجھے واپس آنا پڑا، اور اسٹل وہ اس کو کہہ رہا ہے کہ مجھے تو امریکہ سے جو ہے نا وہ محبت ہے. تو اٹ مینس کہ جو پڑھنے والے ہیں اس ناول کو، جو اس کے اوپر جو ریسرچ کرنے والے ہیں، ان کے ذہن میں یہ بات جانی چاہیے کہ یہ کیوں وہ کہہ رہا ہے. ابھی بھی اس کے ذہن میں جب یہ ہے تو آخر وجہ کیا ہوئی کہ اس کو ایکسیپٹنس نہیں ملی ان کے سوسائٹی کے اندر. تو جب انہوں نے اس کے اوپر ریسرچ کی تو اس کا کیا نکلا، تو وہ جو ریسرچنگ آرٹیکلز تھے اس کو جب اس کے اوپر کام ہوا تو نکلی کیا چیز. اب یہ چیز میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اب تھوڑی سی یہ سلائیڈ تھوڑا سا مزید اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں. ایز دا اسٹوری انفولڈز ان دا لیٹر پارٹ آف دا ناول وی کم ٹو نو that Chengiz tried his best to mimic the American culture, but in spite of all his efforts, he could not win for what he mimicked. And this thing created questions for the readers and the scholars. They put their heads down to search the reasons. بھائی وجہ کیا ہوئی کہ ایک بندہ ابھی کہہ رہا ہے ناول کے پورا اس نے امریکہ بھی چھوڑ دیا، واپس آ گیا، پھر وہ انارکلی بازار کے اندر وہ بیٹھ کے اس امریکن کے سامنے وہ کہتا ہے کہ آئی لو امریکہ. تو پھر کیوں اس کو اسٹیٹس اتنا کچھ سنسیئرٹی ہونے کے باوجود بھی نہیں ملا؟ تو اس کے ان لوگوں اسکالرز، انہیں امریکن کے اسکالرز کے مطابق یہ آرٹیکل میں اس کا لنک ابھی آپ کے سامنے شیئر کر دوں گا. تو انہوں نے وہ اس بات پہ پہنچے کہ دیر وار دا ریشل کانفلکٹس ان دا مائنڈز آف دوز. تو اس وجہ سے ان کو وہ اسٹیٹس نہیں ملا. تو یہ وہ چیز تھی جس نے مین کے ریزسٹنس کہاں سے کریٹ ہوئی. اسی ریزسٹنس کی وجہ سے اس کے اوپر جب کام ہوا تو ریشل کانفلکٹس اور اس قسم کی چیزیں سامنے آئیں. دے پٹ دیئر ہیڈز ڈاؤن ٹو سرچ دا ریزنز اینڈ دس از دا کائنڈ آف ریزسٹنس دیٹ ایون میمکری کریٹس. تو یہ وہ لنک ہے ڈیئر اسٹوڈنٹس. یہ ریفرنس آف دی انڈر مینشن آرٹیکل شوز. یہ اب لنک اس کے اوپر کاپی کیجیے اور اگر آپ گوگل کے اوپر جائیں گے تو یہ آرٹیکل کھل جائے گا، اس کو پڑھیے. تو یہی ایک ریزسٹنس کا ایلیمنٹ ہے. اس جیسی اور سی مثالیں آپ کے سامنے آ سکتی ہیں. تو دس آرٹیکل شو why do the immigrants find it difficult to get the status of natives even all their efforts of copying their culture and everything. تو یہ سارا کچھ ہونے کے باوجود بھی ان کو وہ اسٹیٹس نہیں ملتا. ان کی سنسیئرٹی اپنی جگہ، سارا کچھ کر رہے ہوتے ہیں لیکن وہ نہیں ملتا. تو ہم یوں بھی اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ جب یہ کویسچنز کریٹ ہوتے ہیں تو وہ کویسچن بیسیکلی از دی ٹائپ آف ریزسٹنس. اچھا جی، اب میں آپ سے اجازت چاہوں گا. امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئے گی. تھینک یو.